अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया कि आप अपने डेली के अज़कार बताइए, उस पर एक वीडियो बना दीजिए जो आप कभी नहीं छोड़ती। मेरे जो डेली के अज़कार हैं ना, अगर आप इनका तर्जुमा देखेंगे ना, और जो तर्जुमा इनका है, बेशक मैंने वो फ़ायदे हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप अगर वो दुआ पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। जैसा मैं दुरूद पाक का आपको बताती हूँ ना, मैं इंशाल्लाह ताला मेरा दिल था मैं अलग से एक वीडियो दुआ के ऊपर भी बनाऊँ। दुआ को हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते, किसी सूरत भी दुआ को नहीं निकाल सकते। दुआ के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। दुआ जो होती है एक मोमिन का हथियार होती है। तो ये जो दुआएं, जो चीज़ में डेली की रूटीन में मतलब मेरी ज़िंदगी का आप कह लें एक हिस्सा है, जो कि वो मैं जब भी अगर नमाज के बाद पढ़ती हूँ, जो ज़िक्र करती हूँ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और जो है क्योंकि मैंने कभी अपनी वीडियोस में वो नहीं बताया, लेकिन आप पूछ रही हैं, आप मोटिवेट होना चाहती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ें, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम है, तो ज़रूर आप पढ़ें। ना तो ये मैं रियाकारी के लिए बता रही हूँ, ना या इस तरह से किसी चीज़ करनी, क्योंकि वो इंसान की अपनी नीयत होती है, इंसान का अपना एक माइंड सेट होता है। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, हर दुआ का, हर दुरूद व सलाम का, हर मतलब उसका अपना ही एक नूर है, अपना ही एक फैज़ है जो आप तक पहुँचता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप भी वो चीज़ें देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी मैंने ये दुआ कब शुरू की, कैसे शुरू की, कहाँ पढ़ी और उसके बाद से शुरू की, उसके वाक़या भी पूरा मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले जैसा कि जो मुझे जानते हैं या जिन्होंने मेरा दूसरा चैनल हिजाब विद मी सब्सक्राइब किया हो, जो मेरी वहाँ पर वीडियो देखते हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं अपलोड कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब करूँगी। तो वो चैनल मैं देखते हैं, आपको पता होगा मैं दुरूद व सलाम पर बहुत बात करती हूँ और दुरूद व सलाम चाहती हूँ सब पढ़ें, और दुरूद व सलाम पढ़ती भी हूँ। तो एक तो मेरी ज़िंदगी में का जो ज़्यादा हिस्सा है, मेरी कोशिश होती है जो टाइम मिले वो दुरूद पाक पढ़ती रहूँ, ठीक है। एक तो दुरूद पाक ही होगा, इसका मैं लास्ट में भी जिक्र करूँगी। उसके अलावा मैं जो अपनी मेन 2-3 दुआएं जो अपनी डेली ज़िक्र करती हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, जो सच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं हर नमाज के बाद, मेरी कई सालों से रूटीन है, मैंने एक वाक़या पढ़ा तो उसके बाद से मैं ये जो है ना वो दुआ कर रही हूँ। हर नमाज के बाद सूरह तौबा की 2 आयात में जो है ना वो लाजमी पढ़ती हूँ। लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फन्तवल्लु फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसके बाद मैं सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद 3 मरतबा पढ़ती हूँ। पीछे मेरी बेटी की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जी मैं बता रही थी आपको कि हर नमाज के बाद सूरह तौबा की ये आखिरी 2 आयात में पढ़ती हूँ। उसके बाद 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद पढ़ती हूँ। ये मेरी, जब से मैंने ये वाक़या सुना था उसके बाद से ये मेरी रूटीन है, हर नमाज के बाद ये मैं लाजमी पढ़ती हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है। एक बुज़ुर्ग वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद दर्स दे रहे थे अपनी दर्सगाह में, तो हज़रत शबली रहमतुल्लाह दरवाज़े से दाखिल हुए। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ने उनको गले लगाया, उनके माथे पर बोसा दिया, खैरियत दरियाफ़्त की। उसके बाद जब वो फ़ारिग हुए तो मैंने उनसे पूछा कि आप हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैह को इतनी इज़्ज़त और तकरीम दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है, जबकि बगदाद वाले हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैह को दीवाना कहते हैं और आप इनको इतनी इज़्ज़त तकरीम दे रहे हैं। फिर हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैंने वही किया जो मैंने कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा। फिर उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजी है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने देखा कि उधर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैहि दाखिल होते हैं। बारगाह रसालत में जब वो पहुँचते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैहि पर पड़ती हैं। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद से उठते हैं और हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैहि को गले लगाते हैं और उनके माथे पर बोसा देते हैं। जिस तरह तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने भी ऐसे ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत शबली की इतनी अहमियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इज़्ज़त तकरीम हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैहि को दे रहे हैं, उसकी ख़ास कोई वजह है?
اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، لقد جاءکم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ 3 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد پھر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مقام حاصل ہوا۔ اور یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی سورۃ توبہ کی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ دنیا کے لیے پڑھیں گے آپ کو دنیا حاصل ہوگی، اگر آخرت کے لیے پڑھیں گے آخرت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ جب میں نے واقعہ پڑھا نا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر پڑھنا شروع کی تھی، تب سے میں اب تک پڑھ رہی ہوں۔ یہ میں حضور کہتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے آپ کو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محبت دیکھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو پھر میں نے ہر نماز کے بعد یہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لازمی پڑھتی ہوں۔ تو یہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو محبت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ میں لازمی پڑھتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو وہ واقعہ بتا دیتی ہوں جس کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ دعا شروع کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر میں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کی وجہ سے مجھے بتایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو کبھی ترک نہیں کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتی۔ یہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتائے، اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما اور اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مطلب ہے۔ اور یہ جو ہے نا میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ لازمی پڑھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو اگر بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولی۔ مطلب ذہن میں رہتا ہے کہ اگر کوئی بھی نیکی یا برائی کا کام ہوتا ہے تو میرے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ چیز میرے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ جو یہ دعائیں میں پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے دعا کو نہیں نکال سکتے، اپنی زندگی کو ضرور دعا کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، دعا ضرور کیا کریں۔ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے، بے شک وہ عربی میں کریں، بے شک وہ اردو میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعائیں جو میں پڑھتی ہوں یہ بھی آپ اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں گے تو یہ بھی سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اچھا، ایک اور دعا ہے جو کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس کے بعد سے میں نے پڑھی، اور اس کے بھی مجھے مطلب سیم ویسے ہی فوائد حاصل ہوئے جیسے کہ اس واقعے میں بیان کیے گئے۔ حادثات سے بچنے کی وہ دعا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ساتھ واقعات بھی شیئر کروں گی جو رونما ہوئے تھے میرے ساتھ یا جو پیش آئے تھے، تو اس سے میں کیسے بچی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ اسی طرح سے 2-3 مرتبہ اس شخص نے کہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگی اور میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، یہ انہوں نے کہا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے جو میں صبح پڑھ کر جو ہے نا وہ گھر سے نکلا تھا، اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جو صبح پڑھ لے تو شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ بعد میں دیکھا گیا کہ
جو آگ لگی ہوئی تھی دوسرے گھروں کو تو لگی، لیکن جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آتی تو وہ ان کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اور واپس پلٹ جاتی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس دعا کی برکت سے دیکھی، یعنی میں یہ جب بھی میں ذہن میں آتی میں یہ دعا لازمی پڑھتی ہوں، اور جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی روٹین میں شامل ہے، کہیں جا رہی ہوتی ہوں سفر میں پڑھ لیتی ہوں کسی طرح۔ تو اس دعا کی برکت سے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے گھر کی گیس جو ہے، اکثر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جو میں سوئی تھی اچانک سے میری رات کو آنکھ کھل گئی 3 بجے کے قریب۔ گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ گیس کا چولہا جو ہوتا ہے ہیٹر وہ آن کیا ہوا تھا، اور کہیں گیس چلی گئی اور وہ ہیٹر آن ہی تھا۔ تو میری آنکھ کھلی، جب میں ایسے ہی پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں خیال آیا بچوں کو دیکھ لوں ان کے اوپر لحاف پڑا ہے کہ نہیں، میں جیسے ہی بائی گئی ٹی وی لاؤنج میں تو دیکھا کہ فل سپیڈ کے ساتھ گیس آ رہی ہے، اور کھڑکیاں ظاہرہ سردیوں میں آپ کو پتہ بند ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور میں نے فوراً سے بس آپ سوچے اگر میں خدا نہ خواستہ میں نہ آتی۔ اچھا وہی ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے جو ہے نا کچھ مہمان سو گئے، دیور میرا آیا ہوا تھا اور جو ان کے بچے وغیرہ ساتھ میرے بچے بھی 1-2 وہیں پر سو گئے، تو خدا نہ خواستہ میں نہ آتی، میری آنکھ نہ کھلتی تو کیا ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں۔ پھر میں نے فوراً سے جو ہے نا وہ سوئے ہوئے بالکل انہیں ہوش بھی نہیں نا، وہ سوئے ہوئے ہیں، میں نے فوراً سے گیس بند کی، فوراً کھڑکیاں کھولیں اور بچوں کو بلکہ باقاعدہ ہلا کر دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں ٹھیک ہے کس طرح سے ہے، لیکن الحمدللہ سے میں اس طرح سے میری آنکھ کھل گئی۔ اسی طرح سے میں امی کے گھر گئی، اچانک سے رات کو میری آنکھ کھل گئی، اسی طرح سے جو چولہا تھا نا وہ آن تھا، جو ہیٹر ہوتا ہے وہ آن تھا اور گیس چل رہی تھی باقاعدہ۔ تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میں نہ آتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، شاید اس دعا کی برکت سے۔ پھر چوری ہوگی ہمارے گھر پر، جب میں گھر سے نکلنے لگی تو یہی دعا جو ہے میں پڑھ کر نکلی، تو یہ پورا ایک واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو گھر آئی تو الحمدللہ سے میں کوئی چیز چوری نہیں کر سکے، میرے سارے دروازے آپ مین دیکھیں 3-4 دروازے ہیں جو انٹرنس کے ہیں مین، تو یہ ان کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن میں گھر کے اندر سے وہ کوئی چیز نہیں لے کے جا سکے۔ ایک تو میں لاکر میں رکھتی ہوں، دوسرا یہ کہ ایک گولڈ کی رنگ پڑی تھی وہ بھی وہ نہیں لے کے جا سکے۔ تو یہ جو ہے نا دعا کی برکت سے کہیں حادثات سے بعض اوقات انسان بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کی بہت زیادہ حفاظت فرماتے ہیں، تو ان دعاؤں ہی کی وجہ بدولت جو ہے نا ہم بچ جاتے ہیں، ورنہ انسان پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کرے تو انسان بہت سی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کے ساتھ صدقے کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کروں گی، تو آپ کو تب بھی سمجھ آئے گی۔ بعض کا انسان صدقہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم بہت صدقہ دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، مصیبتیں پریشانیاں کم نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی میں آپ کو بہت زبردست ایک ویڈیو بنا کر بتاؤں گی، اس سے بھی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ بہت زیادہ صدقہ دینے کے باوجود آپ کی پریشانیاں کم کیوں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ دعا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور دعا یہ ہے کہ اللہم انت رب لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها رب الی صراط مستقیم۔ تو یہ دعا بھی جو ہے نا وہ میری روٹین میں شامل رہتی ہیں۔ یہ 3 دعائیں جو ہے نا وہ میں لازمی پڑھتی ہوں نماز کے بعد، جو ہے 2 دعائیں تو وہ مسٹ میں نماز کے بعد لازمی پڑھتی ہوں، اور ایک یہ دعا ہے، اور 7 دعائیں انس بھی جو ہے نا وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی پڑھوں، اگر نہیں پڑھ پاتی لیکن وہ بھی میں نے اپنی زندگی میں اور اپنی روٹین میں کوشش میری ہوتی ہے، بیچ میں چھوٹ بھی جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں اس دعا کو لازمی پڑھوں۔ تو اس کے علاوہ جو چیز میں پڑھتی ہوں، دیکھیں نماز بندہ ہر وقت تو ظاہرہ نہیں پڑھتا، 5 ٹائم پڑھتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، باقی 24 گھنٹے 23 گھنٹے جو ہمارے فری ہوتے ہیں اس میں کیا کرتی ہوں ان دعاؤں کے علاوہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نماز کے فوراً بعد ایک دم سے پڑھی جاتی ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کے علاوہ 23 گھنٹوں میں کیا کرتی ہوں، اگر میں ہارڈلی سارا اگر 24 گھنٹے میں سے فرض کریں ہم 1 گھنٹہ کھلا ڈلا میں اگر نکال لوں نماز کے لیے بھی، تو باقی 23 گھنٹے کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ 23 گھنٹے میں آپ کو بتاتی ہوں۔
جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے اللہ کے حکم سے. اچھا میرے ایک سبسکرائبر نے بتایا 2 چیزیں مجھے بتائیں مجھے بہت پسند آئیں، میں نے اپنی روٹین میں شامل کی. پہلے میں کاؤنٹ نہیں کرتی تھی درود پاک، مطلب کام کرتے وقت، جیسے آپ کو پتہ ہے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ بزی ہوتے ہیں تو وہ بندہ نہیں کاؤنٹ کر سکتا، تو میں زبانی پڑھتی رہتی تھی، میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. تو پھر جو ہے نا مجھے ایک سبسکرائبر نے بتایا آپ اپنا ایک ٹائم لمٹ دیکھ لیں کہ آپ اتنی دیر میں اتنا درود پاک پڑھتی ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ یا تو اسٹاپ واچ لگا لیں یا آپ دیکھ لیں کہ میں 1 گھنٹے میں اتنا پڑھتی ہوں کاؤنٹر کے اوپر. تو پھر اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں. اگر آپ جب کام کر رہی ہوتی ہیں 1 گھنٹہ آپ کہہ لیں ہاں جی میں نے اتنا پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کاؤنٹ کر لیجیے. اب میں کیا کرتی ہوں، اگر میرا فرض کریں 1 گھنٹے کا کام ہے، کھانا پکا رہی ہوں، کوئی کام کر رہی ہوں کچن میں، اگر میرا 1 گھنٹے کا کام ہے تو وہ پھر میں جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھتی ہوں، سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد میں اس میں سے جو ہے نا 15 منٹ میں نکال دیتی ہوں. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے میں بچوں سے باتیں کر رہی ہوں، ذہن ادھر ادھر چلا گیا، لیکن جو باقی جو ہوتا ہے نا 1000 جتنا بھی میں پڑھ سکتی ہوں تو وہ میں کاؤنٹ کر لیتی ہوں کہ ہاں بھئی میں نے اتنی دیر میں اتنا پڑھا ہے. یا اگر میں کہیں جا رہی ہوں 2 گھنٹے گئی ہوں تو ہاں بھئی اتنی دیر میں نے اتنا پڑھا ہے، یا 500 پڑھا ہے اتنی دیر میں نے اتنا 500 پڑھ لے، وہ میں اب کاؤنٹ کر لیتی ہوں. یہ مجھے ایک بہت پسند ہے. دوسرا ایک اور میری سبسکرائبر نے بتایا تھا کہ آپ جو گٹھلیاں اٹھاتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زمین پہ کوئی بھی ہو نا، کھجور کی گٹھلی ہوگی یا جس طرح خوبانی کی گٹھلی، کوئی بھی گٹھلی ہو، میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا درود پاک پڑھ کے وہ پاس رکھ لیتی ہوں. تو میری سبسکرائبر نے بتایا کہ آپ ان گٹھلیوں کو جو ہے نا وہ زمین میں دفن کر دیں، تو وہ بھی مجھے آئیڈیا بہت زبردست لگا. وہ اس حوالے سے میں نے خواب بھی دیکھا تھا، تو وہ پورا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کروں گی تو یہ ایک شاندار درخت کی صورت میں بن جائیں گے تو وہ ایک صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی آئیڈیاز میں اپنے آئیڈیاز اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، تو آپ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور کامنٹ میں بتایا کریں اپنے ایکسپیرینس. اس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کوئی ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ موٹیویٹ ہوتا ہے. اگر میں نے بھی کہیں واقعے نہ پڑھے ہوتے تو میں بھی موٹیویٹ نہ ہوتی، میں بھی کبھی نہ پڑھتی. میں نے پڑھے اور شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ذریعہ بنا دیا. آپ کا بھی اگر ذریعہ بنے، آپ کو بھی توفیق ملی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. تو آپ بھی جو اگر آپ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں آج، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے کرم ہے. اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ چیزیں بس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے جو ہے نا یہ بھلائی نیکی پھیلتی ہے. آج کل کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ اپنی شیئر نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے نا دولت مند نہ ہو جائیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہ آ جائے اگر وہ یہ دعائیں پڑھ لیں گے، لوگ دیندار نہ ہو جائیں، لوگ اللہ کا قرب حاصل. لوگوں کے آج کل نا حسد کا معیار ہی بدل گیا. پہلے لوگ دوسروں کے پاس پیسہ یہ چیزیں دے، اب لوگوں کی ترقی سے لوگ جلتے ہیں، لوگوں کی خوشی سے لوگ جلتے ہیں. عجیب سا ایک دور چل رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے، تو اسے ایکسیپٹ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی لازمی کیا کریں. اچھا اس کے علاوہ میں بتائی تھی میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو مجھے ٹائم ملتا ہے، جو اللہ توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر میں درود و سلام پڑھتی ہوں. جو مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تب میں جو ہے نا وہ پڑھ لیتی ہوں. تو یہ 3 دعائیں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. یہ بس میری روٹین کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں میں یہ بھی پڑھتی ہوں، وہ بھی پڑھتی ہوں، ایسے بھی پڑھتی ہوں، ویسے بھی پڑھتی ہوں، تو سب مطلب اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بس یہ 3 دعائیں ہیں جو میں لازمی پڑھتی ہوں. میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی اس لیے کہ آپ جاننا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اچھا سا کامنٹ لازمی کیا کریں، اور مجھے بتائیں میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا میری پوری کوشش رہے گی میری آپ کے ساتھ نا وہ ویڈیو شیئر کروں، وہ ایکسپیرینس شیئر کروں. اپنی زندگی کے ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اور تمام چیزیں جو آپ کے لیے جس سے آپ موٹیویٹ ہوں شیئر کرتی ہوں.
यहाँ पर जी मैं स्टोर पर आई थी, कुछ चीज़ें वगैरह किचन की लेने, ग्रोसरी वगैरह करने आई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं मुझसे ना मेरी अक्सर सब्सक्राइबर पूछती हैं आप ही तलबीना कहाँ से मिलता है। तो यहाँ जैसे ये बड़े बड़े मार्ट होते हैं ना, स्टोर वगैरह, यहाँ से भी तलबीना आपको मिल जाता है। और जो होता है जहाँ से बादाम पिस्ते वगैरह मिलते हैं, ड्राई फ्रूट की शॉप्स होती हैं, वहाँ से भी तलबीना मिल जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना वो तलबीना तैयार कर रही हैं, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट हर एक चीज़ जो है ना वो उसके अंदर मिक्स ही होती है। तो इजीली आप बस घर पे आकर रख दे पैकेट वगैरह, तो जब भी दिल करे, जब भी बच्चों को बना के देना हो, जब भी कोई बीमार हो, ख़ुद डेली खाना हो, तो आप बना सकते हैं ईज़िली। तो मैं यहाँ से मैंने सोचा कि बच्चों के लिए तलबीना भी ले जाती हूँ, और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी वो भी मैंने ली। अच्छा, यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगी कि जेली जो होती है ना वो किस तरह से बनाते हैं। मैं जेलेटिन से जेली बना के आपको बताऊँगी, हलाल जेलेटिन से, कि जेली किस तरह से बनाते हैं, उसमें कितना पानी लेना है, क्योंकि अक्सर जेली ख़राब बन जाती है। पानी की क्वांटिटी नहीं पता होती कि कितने जो है ना ग्राम जो जेलेटिन होता है उसमें कितना पानी ऐड करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप कितना जेलेटिन लें, उसमें कितना पानी आप जेलेटिन के अंदर यूज़ करें, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो जेली के हवाले से मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जो आप जेली में यूज़ करेंगे तो आपकी अच्छी जेली बनेगी, वरना अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी कभी भी जेली सही से नहीं बनेगी, और उसका टेस्ट भी जो है ना वो ख़राब होगा। टेस्ट क्यों ख़राब हो जाता है वो भी मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। तो बहुत ही परफेक्ट जेली बनाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल जेली बनाने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मतलब जेली बनाने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1.5 कप पानी का लिया है। पानी जब बॉईल हो गया तो इसके अंदर मैंने जो है ना 3 चम्मच या 4, जितना आप चाहते हैं जेली मीठी हो, आप उसके अंदर जो है ना चीनी ऐड कर दीजिए। जेली अगर आप ज़्यादा मीठी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चीनी उसी हिसाब से ऐड कीजिए। ये 50 ग्राम का डिब्बा 120 रुपये का जेलेटिन का मुझे मिला है। ये पूरा पैकेट मैंने 1.5 गिलास पानी में जो मैंने बॉईल होने के लिए रखा है इसके अंदर ऐड कर दिया। चूल्हा नीचे से मैंने बंद कर दिया, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ताकि जेलेटिन अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको चम्मच से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट इस तरह से इसकी फॉर्म हो जाए। फिर आपने 3 लेने हैं, मैं 3 कलर में बना रही हूँ। 3 कलर मैंने लिए हैं। प्लेन जो है ना, प्लेन पैंदा जिसका होता है वो मैंने लिया है, बाउल लिए हैं। प्लेन पैंदे से ये होता है कि परफेक्ट अच्छी जेली बनती है, ठीक है। प्लेन पैंदे का कोई भी आप बाउल ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपने कलर का मैं यहाँ पर थोड़ी सी टिप दे दूँ, कलर आप लिक्विड ले लीजिए, बेस्ट है। जो पैकेट वाले मिलते हैं या जो दूसरे होते हैं ना पाउडर फॉर्म में, वो उनमें नमक होता है, नमकीन थोड़े से लगते हैं, तो पैकेट वाले तो वो बेहतर है आप लिक्विड अगर आपके पास है तो वो आप ले लें, नहीं है तो चले मजबूरन डालना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड लीजिएगा कलर, उससे ये कि आपकी परफेक्ट जेली बनेगी, नमकीन नहीं होगी। अच्छा, आपने जो कलर है ना अलग अलग चम्मच आपने यूज़ करनी है ताकि जो है ना एक कलर एक दूसरे में मिक्स ना हो। आपने जो है ना थोड़े थोड़े कलर आपने जो है बाउल में ऐड कर देने हैं। 1.5 चम्मच की करीब मैंने किया ताकि अच्छा सा कलर आए। और उसके बाद जो आपने जेलेटिन तैयार किया थोड़ा थोड़ा इसके अंदर तीनों बाउल्स में ऐड कर देना है, और उसी चम्मच से जिस कलर का आपने इसमें फूड कलर ऐड किया है उसी चम्मच को आपने इसके अंदर यूज़ करना है। दूसरे कलर की चम्मच आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी ताकि कलर मिक्सिंग ना हो, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप परफेक्ट जेली चाहते हैं ना तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। अच्छा, 50 ग्राम का पैकेट है, इस हिसाब से अगर 100 ग्राम का पैकेट है आप पानी को डबल कर लीजिए, और जो जो तरीका है सेम इसी तरीके को आप यूज़ कीजिए। फिर उसी चम्मच के साथ जिस कलर का ऐड किया हमने उसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। फूड कलर ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि यकजान हो जाए, कलर मिक्सिंग अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जी ऑरेंज कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और रेड कलर लिया है। 3 कलर मैंने फूड कलर इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि ये कलर ब्राइट होते हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में भी, किसी भी चीज़ में अगर आप मिक्स करेंगे। अगर आप मीठी जेली बनाना चाहते हैं चीनी ज़्यादा ऐड करके मीठी भी बना सकते हैं। यहाँ तीनों बाउल्स में मैंने जो है ना 2 ड्रॉप्स जो है वनीला एसेंस के डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। और विदाउट खुशबू के ये जेलेटिन था, इसके अंदर बस मैंने थोड़ा थोड़ा वनीला एसेंस ऐड कर दिए तो इसकी स्मेल जो है ना ताकि अच्छी सी आए, खुशबू जो है। 25 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से ज़बरदस्त से जो है ना मेरी जेली जो है ना इस वक्त जम चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, इतनी प्यारा मतलब इसका आ रहा था नज़ारा कह लीजिए, या ये देखने में इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल नहीं कर रहा था कि इसको काटूं।
بہرحال جی یہاں پر اس کی پھر کٹنگ کر لینی ہے اور بہت ہی زبردست سی جو ہے نا یہ تیار ہوتی ہے. بہت ایزی، بہت آسان سا. بس پانی بوائل کریں اور جو ہے جیلیٹن ایڈ کریں. بس تھوڑی سی جو ٹپس بتائیں گے اگر ان سے آگے پیچھے ہوں گے تو وہ پھر جیلی جمتی ہی نہیں ہے، وہ اس طرح سے آتی ہی نہیں ہے اس کا فلیور. تو جیلیٹن سے یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کلر ایڈ کر سکتے ہیں. دوسری جیلی مہنگی ملتی ہے، اگر ایک ہی کلر کی آپ الگ سے لیں گے وہ مہنگی ملتی ہے. تو گھر پہ کلر آپ جو ہے نا جو مرضی کلر آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت زبردست ریسیپیز ہوتی ہیں جیلی کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ نا رمضان میں بھی بہت انجوائے کریں، بچوں کو بھی بنا کر دیں. جیلی سے میٹھا جو بنا ہوتا ہے اور بہت مزے کی چیزیں بنیں گی. تو وہ میں آپ کے ساتھ نئی نئی ٹپس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا شیئر کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ. تو یہاں پر بس آپ کے پاس جیلی ہونی چاہیے. جیلیٹن جو سے اس لیے میں نے بتایا ہے تاکہ جیلیٹن سے نا آپ آسانی سے اپنے پاس گھر پہ لا کے رکھ دیجئے، تو اس سے آپ ایزیلی جو ہے نا جتنی مرضی جیلی بنا سکتے ہیں. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجاري. 1 کلو کے قریب جیلی جو ہے آپ کے پاس تیار ہو جائے گی صرف 120 روپے میں، گھر پر ہی بہت ایزیلی. اور یہاں جی ہماری جیلی تیار ہو گئی تھی. اب جی میں یہاں کچن میں آئی تھی، میرا دل تھا کہ آج قیمہ آلو بناؤں گی ابھی تو بچوں کو دوں گی، لیکن بچوں نے کہا بہت زیادہ ماما بھوک لگی ہے تو ابھی ہمیں جو ہے نا کچھ اسپائسی سا چاہیے. تو ٹکے کا کہے تھے، پھر میں نے کہا آپ ٹکے اس طرح کرے بنے ہوئے لے آئیں. پھر عبد الرحمن کے پاپا نے عبد الرحمن کو بھیجا، وہ جو ہے نا گیا اور ٹکے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہی لے آیا. تو یہاں پر بس میں نے نکال کے دی تھی، ساتھ وہ روٹیاں بھی لے. میں نے کہا چلیں آپ ٹکے وغیرہ کھا لیں لیکن قیمہ آلو جو ہے نا وہ آج میں ابھی بناؤں گی، بے شک کل کھا لینا. اور ساتھ میں نے میکرونی بھی بنانی ہے، بچوں نے صبح لنچ میں لے کر جانا ہے، پیپرز بھی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. تو بس آج میکرونی بھی بناؤں گی اور پہلے ان کو یہ دے دیتی ہوں ٹکے وغیرہ، یہ کھا لیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں جلدی سے قیمہ، کیونکہ قیمہ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے فریج سے، تو پھر میں سوچ رہی ہوں آج اس کو بنا ہی لوں، ورنہ پھر جو ہے نا دوبارہ سے فریج میں رکھو کھل گیا ہے قیمہ، برف وغیرہ اس کی پگھل گئی ہے. تو آج میں اس کو لازمی جو ہے نا ابھی بنا لوں گی. ٹکے ان کے بہت اسپائسی اور مزے کے ہوتے ہیں. تو یہ بس ان کو میں ابھی نکال ہی رہی تھی گرم گرم. میں نے کہا ابھی پہلے آپ کھا لیں کیونکہ ان کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، بھوک بھی ان کو لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے جو ہے نا ان کو ابھی جا کر فوراً دینا، خود بھی کھانا ہے. تو بس بنے ہی بہت مزے کی تھی. یہاں پر ٹکا وغیرہ میں نے کھایا. اور اچھا مجھ سے اکثر سسٹر پوچھی تھی کہ نقاب میں کس طرح کھاتے ہیں حجاب میں، وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کوئی ویڈیو میں نا اس پہ بنا دوں گی آپ. یہاں پر جی بچوں نے کھایا اور خوش ہو گئے. اور پھر جو ہے میں نے میکرونی بنائی، اور میکرونی میں نے ان کے لنچ باکسز میں رات ہی کو ڈال کے رکھ دی کیونکہ رات کو بنا دی. اکثر صبح مجھے بنانی پڑ جاتی ہے، اچانک سے یہ کوئی نہ کوئی فرمائش صبح ہی کر دیتے ہیں. بہرحال میں نے آج رات کو ہی بنا دی. کچھ برتن وغیرہ دھوئے. ڈرائنگ روم کی جو الماری تھی نا اس کو میں نے سیٹ کرنا تھا، جو برتنوں والی تھی اس کو سیٹ کیا، سارے نکال کر صاف وغیرہ کرنا دوبارہ سے میں نے الماری کے اندر رکھ دیے تاکہ یہ نہ تھوڑے سے الٹے سیدھے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو ان کو نکالا اور ان کو صاف وغیرہ کر کے دوبارہ سے الماری میں سیٹ کر کے رکھا. پھر قیمہ آلو بنانا تھا وہ بنایا، اور تھوڑے سے چپس اسماعیل کہہ رہا تھا اس کے لیے چپس وغیرہ بنائی. یہ تھی میری آج کی روٹین. آپ کو کیسی لگی اور جیلی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.